औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखा करें और दुआओं में हम सबको याद रखा करें। जी बच्चों, क्लास 9th यानी जमात नहुम में इस्लामियत में आपके सिलेबस में आपको अहादीस दी हुई हैं, जिनके तर्जुमे और तशरीहात करवाई जा चुकी हैं और जो बाकी बची हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको वीडियोस के ज़रिए करवा दूंगी। तो बच्चों, आज हम हदीस नंबर 4 और हदीस नंबर 6 का तर्जुमा करेंगे, पढ़ेंगे और इसकी तशरीह आपको मैं लिखवाऊंगी। हदीस नंबर 4 और 6। बच्चों, हदीस 1, हदीस नंबर 2 और हदीस आपको ये मैं लिखवा चुकी हूँ क्लास में। इसके अलावा हदीस नंबर 11, 19 और 20 जो कि आपके सिलेबस में शामिल थी, ये तमाम हदीस आपको मैं क्लास में करवा चुकी हूँ। अब जो हदीसें बची हैं वो आपको वीडियोस के ज़रिए इंशाल्लाह मैं करवा दूंगी। तो बच्चों, आज हम हदीस नंबर 4 और 6 का तर्जुमा करेंगे और इसकी तशरीह करेंगे। ये तमाम काम आप अपनी इस्लामियत की कॉपीज़ में कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा और इससे पहले का भी तमाम काम जो क्लासेस में करवाते रहे हैं हम लोग, या जो वीडियोस आपको इससे पहले भी भेजी जा चुकी हैं, उसका भी तमाम काम आप अपनी कॉपीज़ में कर लीजिएगा। इंडेक्स ज़रूर बनाया करें और इन तमाम कामों को याद कीजिएगा। जी बच्चों, हदीस नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी। मैं हदीस आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन सल्ला अला मर्रतन फतहल्लाहु लहू बाबन मिनल आफिया। तर्जुमा: जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजा, अल्लाह ताला ने उसके लिए आफियत का एक दरवाज़ा खोल दिया। अब देखिए बच्चों, जैसे कि हदीस से भी आपको जाहिर होता है कि दुरूद पाक की हमारी ज़िंदगियों में कितनी अहमियत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि जिसने एक मर्तबा दुरूद भेजा तो अल्लाह ताला उसके लिए आफियत का एक दरवाज़ा खोल देता है। तो देखिए बच्चों, दुरूद शरीफ पढ़ने में बहुत देर नहीं लगती और एक बार दुरूद तो मेरे ख्याल से सेकंडों का काम है। तो अगर हम अपने दिन के औकात में दुरूद शरीफ का विर्द करते रहें तो आप देख लें हमें कितनी नेकियां मिलती रहेंगी। कि अगर हम मुख्तसरन दुरूद भी पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसका भी अजर हमें मिलता रहेगा। जैसा कि इस किताब में भी लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी नो इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी का रास्ता दिखाया। अपनी ज़िंदगी और अमल से हमारे लिए उसवा हसना पेश किया। इंसान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का तकाजा है कि हर चीज़ से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए, जिसकी अमली शक्ल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया जाए और मोहब्बत व अक़ीदत के इजहार के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा जाए। कुरान करीम में सूरह अहज़ाब में इरशाद है, बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूदो सलाम भेजा करो। इससे जाहिर होता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की हमें अल्लाह ताला की तरफ से भी ताकीद है। दुरूद भेजने का सिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
خود اس حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ جی بچوں، میں نے ابھی آپ کو حدیث نمبر 4 اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح آپ کو پڑھ کے بتائی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے اب اس کا کام کر لیتے ہیں۔ اپنی کاپی میں پہلے آپ حدیث نمبر 4 لکھیے گا۔ حدیث نمبر 4 مطلب اس کی عربی لکھیے گا، اس کا ترجمہ لکھیے گا، ترجمے کی ہیڈنگ ڈالیے گا، ترجمہ لکھیے گا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اب موضوع کی ہیڈنگ ڈالیے گا اور موضوع لکھیے گا درود شریف پڑھنے کی اہمیت۔ ٹھیک ہے بچوں، اب تشریح کی ہیڈنگ ڈالیے گا۔ میں تشریح آپ کو ڈکٹیٹ کروا رہی ہوں، آپ اپنی کاپیز میں لکھ لیجئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت دین اسلام کا ایک اہم جزو ہے، اور درود شریف پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس حدیث میں درود شریف پڑھنے کی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و بلندی کا پتہ چلتا ہے۔ آپ پیراگراف چینج کر کے لکھے گا، درود پڑھنے کے معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا اور سلامتی مانگنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جہاں تک ہو سکے درود شریف پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا واجب ہے۔ سورہ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ انورٹڈ کاماز کلوز کر دیجئے گا۔ اب اس کے آگے لکھیے گا، بے شک اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، ہم ان کے احسانات کا بدلہ تو نہیں ادا کر سکتے، مگر یہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و سلام کے تحفے پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو خراج تحسین پیش کرنے کا حق ادا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا بے حد اجر و ثواب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ مجلس ان کے لیے وبال جان ہوگی۔ اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو بخش دے۔ اللہ چاہے تو ان کو بخش دے۔ ایک اور موقع پر حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا. انورٹڈ کاماز کلوز کر لیجئے گا. اب آگے پیراگراف لکھیے گا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں تاکہ اللہ تعالی ہم پر نیکی اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور دین و دنیا میں ہم کامیاب ہو سکیں. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھی تشریح حدیث نمبر 4 کی ترجمہ، موضوع اور تشریح. اسے اپنی کاپیز میں لکھ لیجئے گا اور اسے یاد بھی کر لیجئے گا. چلیے اب حدیث نمبر 6 کی جانب بڑھتے ہیں. حدیث نمبر 6. بچوں حدیث نمبر 6 آپ کے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. ترجمہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا. اب دیکھیں بک میں اس کی کیا تشریح دی ہوئی ہے. اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں. بچوں کبھی کبھی آپ کو مختصر سوال جواب میں یا امتحان میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ تکمیل ایمان کے 4 اصول کون سے ہیں. تو آپ یہ حدیث کے حوالے سے جو آپ کو 1 2 3 4 پوائنٹس دیے گئے ہیں تو یہ 4 اصول آپ جواب بنا کے ہمیشہ لکھا کریں. تشریح، اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے. نمبر 2، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے. نمبر 3، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے. نمبر 4، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ان 4 اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہی کو رکھے. دنیا میں جس سے بھی محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے. اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے، اور اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے. لہٰذا جب کسی سرکش و ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں. اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو. اور اگر اللہ کسی سے ہاتھ روکے تو محض اس لیے کہ اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہو. یہ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، بلکہ اللہ کی رضا ہو. اور اگر کسی سے ہاتھ روکے تو محض اس لیے کہ اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہو. جی تو بچوں یہ تو تشریح تھی جو آپ کی بک میں دی گئی تھی. آئیے اب میں اس کی تشریح آپ کو ڈکٹیٹ کروا دیتی ہوں، وہ آپ اپنی کاپیز میں لکھ لیجئے گا. بچوں میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث نمبر 6 اس کا ترجمہ اور کتاب میں دی گئی تشریح آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. اب اپنی کاپیز میں حدیث نمبر 6 جو کہ عربی ہے وہ لکھ لیجئے گا.
اس کا ترجمہ لکھ لیجئے گا. اس کا موضوع میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تکمیل ایمان کے 4 اصول. ٹھیک ہے بچوں، ترجمہ آپ بک میں سے دیکھ کے لکھیے گا. موضوع کی ہیڈنگ ڈالیے گا. موضوع لکھیے گا تکمیل ایمان کے 4 اصول. اب اس کی تشریح میں آپ کو ڈکٹیٹ کروا دیتی ہوں. ہیڈنگ ڈالیے تشریح. اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت دین کی تکمیل ہے، جس کے بغیر اللہ کی قربت کا حصول ناممکن ہے. اگر اللہ سے محبت نہ ہوگی تو یقیناً ہم اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوں گے. لہذا اپنی بھلائی کے لیے اور دین کی سمجھ کے لیے اللہ کی ذات سے محبت کرنا بہت ضروری ہے. اس حدیث مبارکہ میں بھی تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، انسان کسی سے محبت کرے تو محض اللہ کے لیے. نمبر 2، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے. نمبر 3، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے. نمبر 4، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے. ٹھیک ہے بچوں، اب آگے پیراگراف بنا کے لکھیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے. پہلا اصول حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، کیونکہ بنی نوع انسان اللہ کی مخلوق ہیں. لہذا اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات بھی انسان سے بہت محبت کرتی ہے. آپ پیراگراف چینج کر کے لکھیے گا. بغض کا مطلب ہے کسی کے خلاف اپنے دل میں برائی رکھنا. حدیث میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اول تو کسی شخص کے خلاف بغض نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اگر کسی کے ساتھ بغض ہو تو صرف اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کو ناپسند ہے، کیونکہ سرکش اور ظالم لوگوں کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتا. لہذا ناپسندیدہ عمل کے حامل افراد کو ناپسند کیا جائے تو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو. آپ پیراگراف چینج کر کے لکھیے گا. اس حدیث میں تیسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو صرف اللہ کے لیے، یعنی اگر کسی کو کچھ دیا جائے تو اس کی بنیاد ریاکاری اور دنیاوی غرض نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، کیونکہ اسلام میں جانی اور مالی مدد کو لازمی قرار دیا گیا ہے تاکہ تمام لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکے. اب پھر پیراگراف چینج کیجیے گا. اس حدیث میں چوتھی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان کسی کی مدد کرنے سے ہاتھ روکے تو اس میں بھی رضائے الہی کا حصول ہی مقصد ہونا چاہیے. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی کی ناجائز مدد کرنے سے اللہ تعالی خوش نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تو صرف نیکی کا فروغ چاہتا ہے. انسان کا اصل مقصد اللہ تعالی کی رضا ہے.
تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو اور انسان دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھی حدیث نمبر 6 کی تشریح، موضوع اور ترجمہ۔ بچوں، میں نے ابھی آپ کو اس ویڈیو میں حدیث نمبر 4 اور حدیث نمبر 6 کا ترجمہ، موضوع اور تشریح لکھوائی ہے۔ اسے آپ اپنی کاپیز میں لکھ لیجئے گا، اسے یاد کر لیجئے گا، انڈیکس ضرور بنایا کریں، اور جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ تمام کام اپنی کاپیز میں مکمل کر لیجئے۔ جو ابھی ویڈیوز جا رہی ہیں وہ بھی، جو کلاس میں آپ کو کروایا گیا تھا وہ بھی، اور جو پہلے ویڈیوز آپ کو بھیجی گئی ہیں اس کا بھی تمام کام اپنی کاپیز میں لکھ لیجئے اور اسے یاد کر لیجئے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ دعاؤں میں ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔